अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिना सद नावल्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई किस की नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की किस की जानिब। नावल जो हुक्म सरकार, किस नंबर 11। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने एक साया फुर्ती से दीवार पर चढ़ते हुए देखा। फिर अगले ही लम्हे एक और फायर हुआ। चंद सेकंड पहले जहां दीवार पे साया था वहां फायर अपना निशान छोड़ गया, मानो यासिर की ज़िंदगी की दुआएं मांगने लगी। यकीनन ये फायर मलिक ज़ियाउर रहमान की गन से निकले थे। उन्होंने यासिर को देख लिया था। जब तक वो गन लेकर बाहर निकले यासिर सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था। पता नहीं उसे गोली लगी थी या नहीं, लेकिन रात की तारीकी उसके लिए खुशकिस्मत साबित हुई थी। अहले इलाका की नींद ख़राब हो गई थी और नूर महल के मकीन भी नींद से बेदार हो चुके थे। मलिक मुख्तार भी तेज़ी से लान में पहुँचे तो उन्होंने मलिक ज़ियाउर रहमान के हाथ में मौजूद गन देखकर सारा मामला समझ लिया, लेकिन अनजान बनकर पूछने लगे, क्या बात हुई? कोई चोर वगैरह था? उनके लहजे में तशवीश छलक रही थी। हाँ, इज़्ज़त का लुटेरा था। वह दूर से ही बोले। वो एकदम ही गुस्से से अंदर की तरफ आए और मानो को पुकारने लगे। जी? उनकी गरजदार आवाज़ सुनकर मानो बालकनी से ही बोली। कौन था वो? उनकी आंखों में शोलों की सी लपक थी। माँ जी हैरत से कभी बेटी तो कभी बेटों के चेहरे को देख रही थी। यासिर। मानो का जवाब बम की तरह उनकी समातों पे गिरा था। वो हर किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार थी। मैंने कहा था ना मानो। वो गन तान कर उसके सामने खड़े हो गए। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो इस गोली का निशाना बनोगी। ये कहते हुए उन्होंने ट्रिगर पे दबाव बढ़ाया तो मलिक मुख्तार ने आगे बढ़कर उनसे गन छीनने की कोशिश की, लेकिन मलिक ज़ियाउर रहमान की गन पे गिरफ्त सख्त थी, लिहाजा गोली गन से निकलकर मानो के करीब पड़े गुलदान पे लगी। घर की औरतों की चीखें निकल गईं, लेकिन महानूर अपनी जगह पर साकित खड़ी रही। इसी कशमकश में मलिक मुख्तार ने मलिक ज़ियाउर रहमान से गन छीन ली। क्या कर रहे हैं आप? वो मलिक ज़ियाउर रहमान के बिल्कुल सामने खड़े थे, जबकि वह शोला बरसाती निगाहों से ऊपर खड़ी मानो को देख रहे थे। क्या आप ये सुनना चाहते हैं कि भाइयों ने जायदाद की खातिर अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया? अपने गुस्से पे काबू रखिए ज़िया भाई, वह नादान है, बच्ची है। वो चंद सीढ़ियाँ चढ़कर रुक गए। तुम अपने कमरे में जाओ मानो। मलिक मुख्तार के कहने पर वो अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। माँ जी ने आगे बढ़कर ज़ियाउर रहमान के शानों पे हाथ रखा और उन्हें सोफे पर बैठने के लिए कहा। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो और भी ज़िद्दी हो जाएगी। ज़ियाउर रहमान माँ जी की ये बात सुनकर हैरानगी से उन्हें देखने लगे। फिर उनका पारा इंतहाई हाई हो गया। मुझसे ज़िद करेगी? क्या उसकी ज़िद बनती है मुझसे? मैं इसका बड़ा हूँ, उसके बाप की जगह हूँ। इतनी सी थी जब बाबा फौत हुए, उसे चलना सिखाया, प्यार दिया, लाड उठाए। मानता हूँ कि मैं बाप की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मैं उसे अपने ख़ानदानी वक़ार को मिट्टी में मिलाने नहीं दूँगा। यही मेरा आखिरी फ़ैसला है। अगली बार गोली इसकी कनपटी पे चलेगी। वो गुस्सीली आवाज़ में बोले, लेकिन उनकी रगें तनकर सुर्खी माइल हो गई थीं। सब दम साधे खड़े थे। वो कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद बोले, आप इसे समझाएं माँ जी, और इसे कह दें कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है। वो धमकी अमेज़ अंदाज में बोले, मेरी तरफ से भी। उसकी भी गुस्सीली आवाज़ गूंजी। सबकी नज़रें ऊपर उठ गईं। जहां बालकनी में मानो खड़ी उन्हें दूबदू जवाब दे गई थी। कुछ तो शर्म करो मानो, बड़ा भाई है तुम्हारा। देखो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्यों अपने ख़ानदान और बाप के नाम को मिट्टी में मिला रही हो? मेरे सफ़ेद बालों का ही लिहाज कर लो। मैं जेठ जी को क्या मुँह दिखाऊंगी? माँ जी रोते हुए बोली। दोनों भाभियाँ सो गवार सी खड़ी थीं। उनकी जुर्रत नहीं थी कि वह किसी मामले में भी अपनी राय दे सकें। मैं बालिग हूँ, अपनी पसंद नापसंद का इख्तियार रखती हूँ। मैं आपसे कोई मुतालबा नहीं करूँगी जो आपको परेशान कर दे। मैं सारी दौलत और जायदाद आपके नाम पर छोड़ कर जाऊँगी। उसके अटल अंदाज पे सब ने चौंक कर उसकी जानिब देखा।
میں آپ لوگوں سے کچھ بھی نہیں لوں گی، بس یہی چاہوں گی آپ لوگ میری زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ چیزیں میرے اور یاسر کی محبت میں رکاوٹ ہیں اور میں ہماری راہ میں حائل سب رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بھول ہے مانو۔ ملک ضیاء الرحمن کی گرجدار آواز سنائی دی۔ تم ہمیں تو اپنی باتوں میں الجھا سکتی ہو، لیکن جب خالی ہاتھ اس 2 ٹکے کے ملازم کے پاس جاؤ گی تو وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ تمہاری صورت و سیرت میں نہیں بلکہ دولت پہ قربان ہوا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ آپ کی سوچ اور ذہنی پستی سے بہت بلند ہے وہ۔ میں آپ کو چیلنج نہیں کرتی، بس اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ نے اس بار آدمی کو پرکھنے میں غلطی کر دی۔ آپ کی آنکھیں اور تجربہ دھوکے میں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی۔ اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دیکھنا ماں جی، یہ لڑکی در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اسی چوکھٹ پر واپس آئے گی، لیکن یہ سب کچھ میرے مرنے کے بعد ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ایک جان لیوا خاموشی گھر پہ طاری تھی۔ اسے راہ میں وہی بزرگ مل گئے تھے جنہوں نے اسے مستقبل کے بارے میں الفاظ کہے تھے۔ وہ انہیں گھر لے آیا تھا اور کھانا کھلایا۔ انہوں نے کھانے سے فراغت کے بعد کچھ الفاظ کہے تھے جو یاسر کے دل و دماغ میں گونج رہے تھے۔ جب تم محبت و عقیدت سے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے کلام کو ادا کرتے ہو تو فرشتے تم پہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہاری یہ ادا بھا گئی ہے۔ لیکن ایک انسان بھی ہے جس نے تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر تم سے محبت کی ہے۔ تمہاری خوشالحانی اسے بہت آگے تک لے گئی ہے۔ اب واپسی کا راستہ اس کی یا پھر تمہاری موت پہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں قرآن مجید کو خاموشی سے سننے والے پہ رحم کرتا ہوں۔ دیکھنا وہ تمہیں انعام سے نوازے گا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو یاسر چونک گیا۔ وہ بزرگ جو واپس جانے لگے تھے انہوں نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہونے والے 2 افراد کو دیکھ کر یاسر اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ ماہنور اور ملک مختار کو سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یاسر، یہ تمہارا انعام، وہ بزرگ بولے۔ یاسر کے دل کی دھڑکن کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماہنور کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر ملک مختار کی طرف دیکھا۔ یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ دنیاوی اعتبار سے تمہارے خاندانی وقار کے خلاف ہے، لیکن دینی اعتبار سے تم نے ان 2 افراد کو ملایا ہے جن پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ تمہیں بھی اس کار خیر کا انعام ضرور ملے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں مولانا صاحب بھی آ چکے تھے۔ ماہنور یاسر کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا وجود ایک بڑی سی شال میں چھپایا ہوا تھا۔ دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ ماہنور یاسر بن چکی تھی۔ یاسر ناقابل یقین کیفیت سے گزر رہا تھا۔ یہی حال ماہنور کا بھی تھا۔ ملک مختار اس کو مارکیٹ جانے کا بہانہ بنا کر ساتھ لائے تھے۔ جب وہ اس گھر میں داخل ہوئی تو یاسر کو سامنے دیکھ کر اس کی حالت بھی بالکل اسی طرح ہو گئی جیسے یاسر کی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی نظروں نے ملک مختار کا شکریہ ادا کیا۔ ملک مختار کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ انہوں نے ماہنور کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ماہنور، ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی دھوم دھام سے اور عزت آبرو سے ہو۔ وہ خاصے جذباتی ہو رہے تھے۔ میں تمہیں دعائیں تو دے رہا ہوں اور ساری زندگی دیتا رہوں گا، لیکن میں نے تمہیں سلامی دینے کے لیے بھی چھوٹا سا تحفہ لے رکھا ہے۔ سدا خوش رہو مانو۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولے۔ میں سب سے بغاوت کر کے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ میں نے اور یاسر نے پہلے ہی یہ پروگرام طے کر لیا تھا۔ آپ نے جو مجھ پہ احسان کیا ہے وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتا میں وعدہ کرتا ہوں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بیچ کر بھی مانو کو خوش رکھوں گا۔ ملک مختار نے بھینچ کر یاسر کو گلے سے لگا لیا۔ وہ بزرگ انہیں دعائیں دیتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اتنی دیر میں شہیر ان سب کے لیے چائے بنا لایا تو ماہنور نے پہلی بار اسے دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا تو مانو نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جواباً شہیر نے بھی ہاتھ ملایا۔ ایک بات پوچھوں چچی؟ شہیر نے آگے بڑھ کر سوال کیا تو یاسر کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ اسے پتہ تھا کہ شہیر کوئی نہ کوئی اوٹ پٹانگ بات ہی کرے گا۔ اجازت کیوں لے رہے ہو؟ جو کہنا ہے کہہ ڈالو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے ڈنگر۔ ماہنور کی زبان سے یاسر کا تکیہ کلام سن کر شہیر اپنی بات ہی بھول گیا کہ وہ کیا کہنے والا تھا۔
یاسر نے شکر ادا کیا۔ سبھی مل کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے لگے اور طے یہ ہوا تھا کہ ماہ نور ابھی واپس چلی جائے گی اور یاسر سے ملنے آتی جاتی رہے گی۔ اس تمام کام میں ملک مختار ان کا ساتھ دیں گے۔ گھر میں ابھی تک کسی کو خبر نہ تھی کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، مگر نکاح کے بعد فوراً جدائی ان دونوں کی جان پہ بن گئی تھی۔ یہ دنیا کا عجیب ہی نکاح ہے۔ دلہن اپنے دلہا کو چھوڑ کر واپس میکے جا رہی ہے۔ شہیر نے ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے فقرہ اچھالا۔ شرارتی، تمہیں تو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ماہ نور نے اس کے سر پہ پیار بھری چپت لگائی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن یاسر کا دل نہیں لگ رہا تھا اب۔ ماہ نور بالکل مطمئن تھی۔ اس کی مرضی سے اس کا نکاح یاسر سے کر دیا گیا تھا۔ کاغذات بھی تیار ہو چکے تھے۔ ملک مختار نے یاسر سے انگوٹھے بھی لگوا لیے تھے اور دستخط بھی کروا لیے تھے۔ اب اس کے سامنے اس کا نکاح نامہ پڑا تھا، جس کے مطابق وہ یاسر کی منکوحہ تھی۔ اب وہ ضیاء بھائی کو بتائے گی کہ جیت کس کی ہوئی ہے۔ دروازہ اچانک کھلا۔ اس نے دیکھا سامنے سے ماں جی اندر آ رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے کاغذات اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ ماں جی بے شک پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن نکاح نامے کی کاغذات کو پہچان سکتی تھیں۔ مانو بیٹی، وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھیں۔ واصف اور اس کی نئی دلہن کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ شادی کے بعد گھومنے گئے تھے، واپسی پر جہاز کو کچھ ہو گیا۔ تمہارے تایا پہ تو غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ان کی پہلی اولاد چھن گئی ہے ان سے۔ ہمیں ان کے پاس ہونا چاہیے اس وقت۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے اسے بتا رہی تھیں۔ ماہ نور بھی پریشان ہو گئی۔ اسے دلی طور پر بہت دکھ ہوا تھا، لیکن وہ ماں جی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار نہ کر سکی۔ یہ شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پچھلی بار وہ عماد سے باقاعدہ طور پر اس کی منگنی کروا کر آئی تھیں۔ اس بار کہیں نکاح پہ زور نہ دے دیں، یہی سوچ کر اس نے اپنے انداز کو نہ چاہتے ہوئے بھی سخت بنا لیا۔ جلدی جلدی تیاری کر لو، ہم سب نکلنے لگے ہیں۔ ہم سب میں میں شامل نہیں ہوں ماں جی۔ ماہ نور نے بے رخی سے جواب دیا تو ماں جی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب تم دکھ میں بھی شامل ہونا چھوڑ دو گی مانو؟ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے سفر کرنے سے منع کیا ہے، اور ابھی میں جینا چاہتی ہوں ماں جی۔ اب جینے کی خواہش کیسے جاگ گئی تم میں؟ کل تک تو مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں پہ قابو پا چکی تھی، تبھی حیرت و استعجاب کی آمیزش ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ جس کے لیے مرنے لگی تھی، اب اسی کے لیے جی کر دکھاؤں گی۔ وہ اپنے اٹل فیصلے پر قائم تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہی۔ آپ بھی اپنا وقت ضائع مت کریں، یہ نہ ہو کہ آپ دیر سے پہنچے اور وہ جنازہ لے کر چلے جائیں۔ ماں جی نے اس کی بات سنی تو ہوش آیا۔ وہ ماہ نور کو کوستی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ماں جی اور ضیاء بھائی کی آپس میں کافی بحث و تکرار ہوئی تھی۔ وہ کسی طور بھی مانو کو اکیلی نور محل میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن ماں جی نے واویلا مچا دیا کہ جنازے کا وقت نکل جائے گا۔ ملک ضیاء الرحمن کی گاڑی میں جنت بھابھی، ماں جی اور حاتم تھے، جبکہ ملک مختار کی گاڑی میں ان کی بیوی سویرا اور بچے تھے۔ شہر میں زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے ملک مختار کی گاڑی ان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ انہیں ایک کام یاد آ گیا تھا۔ وہ گاڑی یاسر کی گھر کی طرف موڑ چکے تھے۔ سویرا بھابھی چونک گئی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ان کی آواز میں تفکر نمایاں تھا۔ یہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، اسے وفات کے بارے میں بتا دوں تاکہ وہ بھی وہاں وقت پہ پہنچ جائے، اور اسے کہہ دوں گا کہ اپنی ماں اور بہنوں کو نور محل بھیج دے، کیونکہ وہاں مانو اکیلی ہے۔ میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ملک مختار ایک گلی کے اندر داخل ہو گئے، جبکہ سویرا بھابھی ناک دھویں چڑھا کر رہ گئی۔ سارے گھر میں اس مانو نے ہی منحوست پھیلا رکھی ہے، نہ جانے کب اس بلا سے جان چھوٹے گی۔ یہ بات کو اپنے شوہر کے سامنے کہنے کی وہ ہمت نہ رکھتی تھی، تبھی ان کے جانے پر اپنے اندر کا غبار نکال کر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملک مختار واپس آئے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ نور محل کی پرشکوہ عمارت پوری آب و تاب کے ساتھ زمین پر ایستادہ تھی۔ اس محل کے تمام کمرے بند پڑے ہوئے تھے، صرف ایک کمرے کی روشنی بتا رہی تھی کہ محل میں کوئی زی روح موجود ہے۔ ماہ نور اس وقت محل میں اکیلی تھی۔ اس نے راجو اور رانی کو چھٹی دے دی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر اپنے دلبر یاسر کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے لیے سنہری موقع تھا کہ وہ یاسر سے مل سکتی تھی۔ کاش کوئی میرے یاسر کو خبر دے دے کہ اس کی ماں اس کا رستہ دیکھ رہی ہے۔ اس نے ابھی خود کلامی کی ہی تھی کہ گیٹ پر بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا۔
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی تو رات کے 9 ہی بجے تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نیچے لان میں آ گئی۔ بیل مسلسل بج رہی تھی۔ بیل بجانے والے کا انداز ایسا تھا کہ اگر اور کچھ دیر گیٹ نہ کھولا گیا تو وہ بیل ہی جلا دے گا۔ ماہ نور گیٹ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اسے اندھیرے میں ڈر لگ رہا تھا اور وہ گھر میں اکیلی بھی تھی۔ اس نے گیٹ کی دراڑ میں اسے دیکھا تو مقابل کو سامنے پا کر اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس کی دلی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کے دل کی آواز یاسر نے سن لی تھی۔ ماہ نور نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گرے رنگ کی شلوار قمیص میں بہت شاندار دکھائی دے رہا تھا۔ چند ساعتیں یوں ہی گزر گئیں۔ اب وہ میاں بیوی تھے، قانونی اور شرعی طور پر۔ محبت ان دونوں کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ پیا پہلی بار گھر آیا تھا۔ اس نور محل کا داماد پہلی بار گھر آیا تھا۔ کسی نے پھول پتیوں سے اس کا استقبال نہیں کیا تھا۔ کسی نے گھر کی چوکھٹ پر تیل گرایا ہی نہیں۔ کسی نے دودھ پلائی کی رسم کی اور نہ ہی دلہن اپنے دلہا کے پہلو میں گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دیدار یار سے سیراب ہو رہے تھے۔ یاسر کے زمانی انداز میں دیکھنے پہ مانو اپنی چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر شرما گئی۔ یاسر اس کی دل فریب ادا پہ دل و جان سے صدقے واری گیا تھا۔ یاسر نے اندر داخل ہو کر گیٹ کو لاک کیا۔ اس کی طرح بڑھا تھا کہ مانو اس کے ارادے بھانپ کر وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، یاسر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ ماہ نور کو لگا جیسے اسے کسی انگارے نے چھو لیا تھا۔ اس کی مضبوط بازوں کا ہالہ اس کے گرد تھا۔ اس کے شانے پر ایک تپش سی تھی۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے کو جھلساتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کا پور جیسے جلنے لگا تھا۔ اس کی نرم گرم گرفت سے اس کے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ ماہ نور تو کاٹو تو جیسے بدن میں لہو نہیں والی کیفیت کے مصداق اس گھڑی اس لمبے چوڑے شہزادوں کسی آن بان رکھنے والے شخص کی گرفت میں قید تھی۔ مانو نے اسے چہرے پہ جھکتے دیکھ جھٹ پٹا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی سعی کی، مگر شاید وہ ان لمحوں کے طلسم میں پور ڈوب چکا تھا جسے جگہ اور وقت کا احساس تک نہیں ہوا۔ مانو کا وجود اس وقت شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے ماہ نور کے اناری گال پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا۔ اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اگر سزا ہی ملنی ہے تو کیوں نہ مزید گستاخیاں کر لی جائیں، وہ بوجھل آواز میں کہتے اس کی روح فنا کر گیا۔ اس وقت یاسر کا انداز کسی بادشاہ کے جیسا تھا جو محبت کی سلطنت پہ فتح مندی کا جشن منا رہا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہ نور کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور نور محل میں داخل ہو گیا۔ وہ پہلی بار اس راستے سے عمارت کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بڑے ہال میں پہنچ گئے جہاں فانوس اپنی سنہری روشنیاں بکھیر رہے تھے۔ یاسر نے ماہ نور کو نرمی سے صوفے پہ بٹھا دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ یاسر صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ سنگ مرمر کے فرش پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کا سر یاسر کے گھٹنوں پر تھا اور نگاہیں اپنے محبوب کو نہار رہی تھیں۔ اس پل اور پیار بھرے لمحات کا بہت جان لیوا انتظار کیا ہے مانو۔ یاسر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے چاشنی سے لبریز انداز میں کہا، محبت سچی ہو تو یہ لمحات زندگی میں خوشیاں بکھیرنے ضرور آتے ہیں۔ وہ بھی مخمور آواز میں بولی، مجھے تم پہ فخر ہے یاسر، تم نے میرا ہر قدم پر ساتھ دیا، بس اب کبھی مجھے ان قدموں سے دور نہیں کرنا۔ وہ جذبات سے چور انداز میں بولی، تمہاری جگہ تو میرے دل میں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے ماہ نور کو نیچے سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اب یہ کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آباد تھا۔ اس نے ماہ نور کی شانے پر بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر دوسری جانب کیے اور نرمی سے اس کی گردن پر لب رکھے۔ ماہ نور کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس کی گستاخیاں بڑھنے لگیں تو ماہ نور تڑپ کر اس سے علیحدہ ہوئی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ یاسر بھی مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تو اسے ماہ نور کمرے میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ وہ اسے واش روم میں دیکھنے لگا تو اسے واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ وہیں اس کے بستر پر نیم دراز ہو گیا اور اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔
وہ بیڈ پہ نیم دراز آنے والے حسین لمحات میں اتنا گم تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب آدھا گھنٹہ گزر گیا، اور وہ چونکا تو تب جب اس کی مانو قیمتی ریشمی گاؤن میں ملبوس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ڈیپ میرون کلر کے لانگ گاؤن جس کی بیک پہ ڈوریوں کا جال تھا، اس کی سفید شفاف سراہی دار نازک سی گردن، شانے پہ بھورا تل اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس کے بھیگے گیسوں سے ٹپکتی پانی کی بوندیں اس کی دھڑکنیں بڑھا گئیں۔ اس مخملی لباس میں اس کے جسمانی خدوخال اپنے جلوے بکھیر رہے تھے۔ وہ یکٹک اس مجسمہ حسن کو تکتا رہ گیا۔ اس نے کوئی میک اپ کا سہارا نہ لیا تھا، وہ مصنوعی آرائش و زیبائی سے ممبرا تھی۔ اس کا حسن اس کی سادگی پہ قربان ہو گیا تھا۔ وہ پہلی دلہن تھی جو اتنی امیر تھی اور حیثیت رکھنے کے باوجود بھی بنا زیورات کے تھی۔ اس کی مانگ میں نہ ٹیکا تھا، نہ گلے میں گلو بند۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں سمیت اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس کے وجود سے پھوٹتی محصور کن صندلی مہک ماحول کو فسوس خیز بنا رہی تھی۔ اس دلکش حسینہ کو دیکھ کر یاسر کا خود کا بھی ہوش نہ تھا۔ وہ کسی طلسم کے زیر اثر اس کی جانب دھیرے دھیرے بڑھنے لگا، مانو اس نے اپنی انگلی کی پور سے چھو کر ماہ نور کی تھوڑی کو ذرا اوپر اٹھایا۔ اس کا چاند سا مکھڑا اسے سحر زدہ کر گیا۔ اس نے غور کیا، ماہ نور کی غزال چشمہ میں نمی سی گھلی ہوئی تھی۔ وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بہادر لڑکی جس نے اپنے خاندان والوں سے بغاوت کر کے ان کی رسم و رواج کو توڑ کر ان سے ٹکر لی تھی، آج اس موقع پر اداس اور غمگین کھڑی تھی۔ کیا ہوا جانے من؟ وہ اس کی جھلمل کرتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یاسر میں کیسی دلہن ہوں جس کی رخصتی پہ نہ کوئی ڈھولک، نہ بھائی کا پیار، نہ ماں کی دعائیں، نہ دوستوں کی ہنسی مذاق۔ وہ کہتے ہوئے سسک پڑی تو یاسر نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ تمہیں تو خود پہ فخر ہونا چاہیے کہ جس محبت کے لیے تم نے سب سے ٹکر لی تھی، آج وہ محبت تمہارے محرم کے روپ میں تمہارے سامنے ہے۔ آج کی رات آنسو بہانے کی نہیں بلکہ ایک دوسرے پہ اپنی محبت لٹانے کی رات ہے۔ اس نے خمار زدہ آواز میں کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، فرمائیے سرکار۔ وہ مسکرا کر بولا، میرا حق مہر۔ وہ ابرو جھکا کر بولی، میری جان ہی تمہارا حق مہر ہے، کہو تو ابھی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ وہ جنونیت امیز انداز میں گویا ہوا، آج کے بعد آپ ایسی کوئی بھی بات نہیں کریں گے جس سے مجھے دکھ پہنچے۔ ماہ نور نے پہلی بار اسے آپ کہہ کر مخاطب کیا تھا تو یاسر خوشی سے سرشار ہو گیا۔ تو پھر کیا طے ہوا؟ وہ اس کے مخملی ملائم گال کو اپنی پوروں سے سہلاتے ہوئے عالم مدہوشی سے بولا، میں اپنا حق مہر صبح وصول کروں گی۔ ماہ نور نے اس کے فراخ سینے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ وہ اس کے خود سپردگی کے انداز پہ نہال ہو گیا۔ اوکے جانے من۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی کی جلتے رنگ کمرے میں نک رہی گھنٹیوں کی طرح گونجی تھی۔ وہ یاسر کے پھر سے انگلش کے ورڈ یوز کرنے پہ ہنسی تھی۔ یہ کس سے سیکھا؟ وہ چہرہ اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ ڈنگر شہیر سے، اور کس سے؟ یاسر نے ہاتھ مار کر کمرے کی ساری لائٹس آف کر دیں۔ میں اس رات کو مزید باتوں کی نظر کر کے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے ماہ نور کو بستر پر گرایا اور خود اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا۔ مگر ماہ نور نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تھے۔ اب کوئی بات نہیں ہوگی صبح تک۔ اس نے ماہ نور کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے، اس کی بولتی بند کرتے اس پہ اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ دھیرے دھیرے رات سرک رہی تھی اور دو محبت کرنے والوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا چمکتا چاند بھی ان دونوں کے ملن پہ شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کس کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ کی دعا